बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, हमारी नेशनल स्पोर्ट्स जो है वो तो हॉकी है, बट पूरी नेशन के जो दिल धड़कते हैं, जो पूरी नेशन को यूनाइट करती है, प्लेयर प्रोवाइड करती है, वो क्रिकेट है। अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करें तो हमारी सबसे बड़ी जो कमोडिटी है, जो ब्रांड है, वो PSL है। और अगर हम PSL की बात करें तो सबसे फेवरेट फ्रेंचाइज जो लाहौर कलंदर का जिक्र ना करें ये मुनासिब नहीं है। अब वी आर लकी इनफ कि आज पहली दफ़ा मेरा ख्याल है, शायद मुझे तो याद नहीं पड़ता कि लाहौर कलंदर की पूरी मैनेजमेंट किसी भी शो में आई हो। मैं इसलिए दावत देता हूँ हमारे साथ सबसे पहले आतिफ राना साहब, CEO जो। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया। उनके साथ बैठे हैं लेजेंड आकिब जावेद, हेड कोच भी हैं और माशाल्लाह जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स को भी देख रहे हैं। उनके साथ हैं हमारे शो में पहली दफ़ा समीर राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आप मैनेजर भी हैं और CEO का भी काम कर रहे हैं। आतिफ भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आपने ओबियसली मल्टीपल टाइम ये बताया होगा लाहौर के अंदर कैसे ओरिजिनेट हुई, किस तरह आप लेके आए, ये थॉट प्रोसेस आया किस तरह कि PSL बन रहा है और आप लोग उसका पार्ट बनेंगे, ये कैसे सोच आई? देखिए, जब मैं बिज़नेस जब करता था तो उसमें मैं ये कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट नहीं है, सो कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ जाया जाए, कोई थीम पार्क यहाँ पे बनाया जाए। सो उसी दौरान जब PSL की अनाउंसमेंट आ गई तो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह बात हो रही थी कि अगर कोई चीज़ पाकिस्तान को जोड़ती है तो वो क्रिकेट है जी। और पाकिस्तान की 60% आबादी जो है वो यूथ है। और उस वक्त ऑब्वियसली यहाँ पे टीम्स नहीं आती थी, दहशतगर्दी का ज़माना था। सो पाकिस्तान के मैदान जो थे वो बेआबाद हो चुके थे। तो ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म नज़र आया जिस पे ना सिर्फ हम पूरे पाकिस्तान को जोड़ सकते हैं बल्कि बेआबाद मैदानों को आबाद कर सकते हैं जी। और जो हमारी यूथ है उनको एक जो एंटरटेनमेंट है उसकी तरफ ला सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट ही जो है या रोटी है जो वाहिद एंटरटेनमेंट यहाँ पे बचती है। सो पर्पज़ उसका यही था कि एक तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में लेके आना, दूसरा अपने यूथ को एक प्लेटफॉर्म देना और तीसरा बेआबाद मैदानों को आबाद करना। बिल्कुल ठीक है। इस पर डिटेल में भी और भी बात करते हैं। आके भाई, आप लाहौर के अंदर का सेकंड सीजन में पार्ट बने, आपका मैंने पहले भी 2 दफ़ा इंटरव्यू किया। आपने मुझे एक चीज़ बताई कि मुझे ये पता चल गया था कि पाकिस्तानी टीम का मैं हेड कोच नहीं बन सकता। PSL का आना, फिर इनका आपको अप्रोच करना, इस टीम का पार्ट बनना, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? देखिए, चैलेंजिंग तो ये था कि मैं तो कभी सोचा भी नहीं था, मेरे कभी प्लान में नहीं था कि मैंने फ्रेंचाइज क्रिकेट में जाना है। ठीक। क्योंकि मैं एक हार्डकोर वो कोच हूँ जो बिलीव इस चीज़ पे करता है कि यार आप सिस्टम के थ्रू शॉर्ट टर्म में नहीं कोचिंग हो सकती, जो बेसिक कोचिंग होती है नेशनल लेवल की। तो यही मैं जब पाकिस्तान से गया तो फिर मैं UAE का हेड कोच रहा 5 साल। बिल्कुल ऐसे। और अगर ये शख्स ना मुझे मिलता मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं आना था पाकिस्तान। नहीं, आप तो छोड़ के मेरा ख्याल है काफी हद तक चले गए हुए थे। हाँ, मैंने नहीं आना था और फ्रेंचाइजी में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें थोड़ा सा आप जरूर हमारे व्यूवर्स को बताइए, ये जो आपने एक दफा मुझे भी बताया कि अब मुझे लगा कि शायद वो कोच है जिसने हर लेवल पे कोचिंग की, अंडर 19 को की, टीम के साथ भी एज असिस्टेंट कोच भी रहे। तो हेड कोच का जो आपको एक लकूना अटैच हुआ कि आप नहीं बन सकते, वो थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ। बस वही है कि वो उसको अथॉरिटी देते हैं जिसको, जैसे आदि ले भी ले मैं उस तरह का इंसान आदि देते नहीं देते सारी, फिर आदि ले लेते। अच्छा। तो मैं ऐसा इंसान, जो मुझे काम दोगे फिर 100% उसको ऑन करके अपने डिसीजन करूंगा, इसलिए वो डर जाते थे। सही। जब मुझे पता चला कि अब ये इन्होंने तो मुझे असिस्टेंट तो मैं हो नहीं सकता किसी। बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। तो वो मैंने की भी पहली दफ़ा इसीलिए थी, सिर्फ इंतखाब आलम के कहने पे। जी। जब उनको कोच बनाया भट्ट साहब ने, तो उन्होंने कहा मुझे एक दिन देता, अगर एक बंदा मान गया तो फिर मैं बनूंगा, वरना मैं नहीं बनूंगा। ठीक। तो उन्होंने मुझे कहा कि देख, तू छोटा सा था जब मेरे पास आया, तो तूने ना नहीं करनी, मैं तुझे एक काम कहना है। तो मैं कहा फिर काम भी ना बताएं, चलें। तो उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ है। तो मैंने कहा मैं तो, पर ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं ऐसा करता। तो उनके कहने पे मैं आया था, अदरवाइज वहाँ भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप काम वहाँ करें ना जहाँ आप अपनी मर्जी से काम कर सकें। जी। तो इसलिए अगर आतिफ ना होता तो मैं कभी सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैंने हमेशा देखा जिस तरह आपको ऑन किया और जिस तरह आपको लेके चले, और जिस तरह जब हार रही असल लाहौर के अंदर, तब भी बड़ी बात हुई कि चलें आकिब जावेद को भी हटा के देखा जाता है। तो उस प्रोसेस के अंदर आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा और इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था उस सारे सिनेरियो में? देखो, उसमें जो अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि देखिए 11 महीने तो हम 24/7 इकट्ठे रहते हैं,
کام کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ پتا ہو میں کیا کرتا ہوں, مجھے نہ پتا ہو کہ یہ کیا سوچتے ہیں. مطلب 1 مہینہ اس کے بعد جیل ہو جائے. اس میں 1 مہینہ ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں ایک دوسرے کا پتہ نہ ہو کہ یار ہم کام صحیح کر رہے ہیں یا کام غلط کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہونا تھا کیونکہ پہلے سال جن ٹیموں کے پاس اچھے اچھے پلیئر آ گئے انہوں نے, میں تو سمجھا کہ 8-10 رکھتے تو سمیر نے مجھے اس دن یاد کرایا کہ جو اسلام آباد کی ٹیم فرسٹ سیزن میں چیمپئن ہوئی تھی جی, دوسرے سیزن میں انہوں نے 16 پلیئر ریٹین کیے. ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک بات. اب جس کی بری ٹیم ہے اس کی بری ہی رہے گی, برے ہی آئے گا. ایسے ہی. اچھا سمین بھائی, آپ ٹیم کا اگر کہا جائے, جس طرح عاقب بھائی کا بہت بڑا رول ہے ٹیم کے ساتھ رکھنے, آپ کا بھی بہت بڑا رول ہے. جس طرح باقی تمام رولز تو آپ نے ڈیڈیکیٹ کر دیے, بٹ سی او کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو مینیجر کا رول ہے وہ اپنے پاس رکھا, اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے ٹیم کو جس طرح یونائٹ رکھا, یہ کریڈٹ بالکل آپ کو جاتا ہے. اس میں یہ بتائیے کہ بڑے بڑے نام آتے رہے آپ کے پاس, کرس گیل سے بات کریں, بی ڈی ویلیئر کے حوالے سے بات کریں, اس کے علاوہ سو آن سو فورتھ, بڑی لمبی لسٹ ہے. کیسے آپ نے دیکھا, اور ایون اس سے شاہین سے پہلے بھی جو آپ کیپٹن لے کے آئے, سب کی امیدیں تو ہر دفعہ بہت ہوتی تھی, عاطف بھائی کو تو میں گائے بگائے انٹرویو کرتا رہا, اب ہمیشہ امید تو تھی, بٹ کوئی بھی وہ چیز نہیں دے سکا. وہ سارے 6 سیزن کے اندر آپ کس طرح اپنے آپ کو کیری فارورڈ کیا, کیا تھاٹ پروسیس چلتا رہا آپ کا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کے پاس فرسٹ ٹائم آیا ہوں, سو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. انہوں نے 11 مہینے اکٹھے رہنے کی بات کی, یہ پوری بات بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ 11 مہینوں کے ہر روز کا جو اختتام ہوتا تھا وہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا. تو میں فزیکلی 11 مہینے ان کے ساتھ نہیں ہوتا, لیکن میں 11 مہینے آن لائن کے ساتھ ہوتا ہوں. پھر اس 11 مہینوں کی پرفارمنس پہ پھر ان کو سزا ہوتی ہے, اور یہ 1 مہینے کے لیے ٹوٹلی میرے پاس آ جاتے ہیں, اور اس میں پھر عاطف کا داخلہ بین ہو جاتا ہے, وہ نہیں آ سکتا. یہ پھر ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیتے ہیں. یہ لرننگ ہے ہماری, کیونکہ جب وہ آتا تھا تو ہم ہار جاتے تھے, اس لیے اس کا داخلہ بند کر دیا. میں گراؤنڈ کے باہر نہیں, ویسے آن اے لائٹر نوٹ, یہ تو لاسٹ ٹائم میں نے ان کا بھی انٹرویو کیا, اور میں نے ڈیورنگ دا پی ایس ایل میں نے ان کا, میں کہا عاطف بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ پی ایس ایل نے لاہور کے اندر نے جیتنا ہے. کہتے ہیں اس کی کیا ریزن لگ رہی ہے کہ یہ فواد بھائی کا تو نہیں کہہ رہے. تو فواد بھائی کی ماشاءاللہ جتنی ویورشپ ہے, لوگ ان کے فین ہیں, وہ کدھر ہے؟ وہ تو پہلے بتائیے. وہ نظر نہیں آ رہے لاسٹ پی ایس ایل سے, اور وکٹری کے ٹائم پورا لاہور یا پورا پاکستان ان کو دیکھنا چاہ رہا ہے. دیکھیں, پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو سی او کا رول اور میرا جو مینیجر کا رول تھا, اس کا کریڈٹ صرف اور صرف 2 لوگوں کو جاتا ہے. ایک تو عاطف, آبویسلی ہی واز دا ون ہو براٹ می انٹو دس. اور جب یہ مجھے, میرا بیک گراؤنڈ بالکل ڈفرینٹ ہے, میں نے فائنینس, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرام پاکستان ایز ویل ایز فرام کینیڈا. تو وہاں سے یہ عاطف مجھے لے کے آئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ کام اکٹھے کرنا ہے, اور مینیجر بنانا یہ سارا قصور عاطف کا تھا. اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا, کیونکہ بچپن کے غصے دار. ہاں, اس نے پتہ نہیں کیوں میرے پہ یہ ظلم کیا اس نے, لیکن اور سچی بات ہے, مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ٹیم کو مینیج. آبویسلی کارپوریٹ میں تو میں نے ٹیمز مینیج کی تھی, بٹ اسپورٹس ٹیم کو مینیج کرنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا. تو کیا اسٹارٹ میں نے عاطف کی وجہ سے کیا, اس کے کہنے پہ کیا اور اس کی انسسٹنس پہ کیا, لیکن مجھے جو کانفیڈنس دیا کہ یہ میں کام ٹھیک کر رہا ہوں, واقف جاوید تھے. بالکل, کیونکہ میرے پہلے جب ہارتے تھے تو ہر سال کے بعد میں سب سے پہلے اپنے آپ کو چیلنج کرتا تھا کہ بیکاز میں ایکسپیرینس نہیں ہوں اس کام میں, تو لہٰذا مجھے نہیں ہونا چاہیے. تو عاطف تو بھائی ہے, تو وہ تو کہتا تھا, تو میں اس کو نگیٹ کر دیتا تھا کہ یار تو بھائی ہے نا, تجھے پتہ ہے مجھے کرکٹ پسند ہے, تیرا سافٹ کارنر ہے, دیٹس وائی یو وانٹڈ می ٹو بی دیئر. لیکن تیسرے چوتھے سیزن کی بات تھی, ایک دفعہ میں عاقب بھائی کے ساتھ سیزن ہارنے کے بعد میں نے پھر ان کے ساتھ بڑا ہارٹ ٹو ہارٹ ہوا. میں نے ان کو کہا کہ مجھے نہیں رہنا, یہ عاطف کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی, تو آپ پلیز اس کو سمجھائیں, اور مینیجر کسی پروفیشنل آدمی کو لے کے آتے ہیں, میرا کیا کام ہے یہاں پہ. تو پھر ہی واز اے ون ہو کنونس می, اینڈ آئی تھنک تھینک گاڈ کہ انہوں نے کنونس کیا. کیونکہ دیکھیں, مینیجر ہونے کے وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ جب اونر ہوتے ہیں اور باہر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ وہ نہیں ایکسپیرینس کر سکتے جب آپ ڈگ آؤٹ میں ہوتے ہیں. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹیمیں ہارتی ہیں, ان کے ہیڈ کوچ چینج ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ ایک باس ہوتا ہے اوپر, جو اونر ہوتا ہے, اس کے نیچے پھر لوگ ہوتے ہیں, پھر نیچے ایک ڈائریکٹر کرکٹ آپریشن ہوتا ہے, پھر ٹیم ہوتی ہے. جب ٹیم برا پرفارم کرتی ہے تو ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ تو سپر سٹارز ہیں نا, وہ تو سب کے دل کے قریب ہوتے ہیں, ان کو تو کوئی بلیم نہیں کرنا چاہتا. اور پھر ڈفرینٹ پلیئرز آ رہے ہیں تو اس پہ بلیم جو سافٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہیڈ کوچ ہوتا ہے, اس کے اوپر بلیم جاتا ہے کہ اس کو ہٹا دو, اس کی. اور آپ نے بات کی تھی عاقب جاوید کی کرٹیسزم کی, میرا خیال میں بڑا ہی انفارچونیٹ ہے جتنا کرٹیسزم ان پہ ہوا وہ بہت ایکسٹریم تھا اور ہونا نہیں چاہیے تھا. چونکہ میں ڈگ آؤٹ میں تھا, میرے سامنے کی باتیں ساری, تو
आई थिंक आतिफ को इसलिए थैंक कह रहा हूँ कि उसने ये फैसला किया, अदरवाइज शायद आज भी हम स्ट्रगल ही कर रहे होते और दिल्ली या आरसीबी या पंजाब की तरह एक कोच के बाद दूसरा कोच के बाद तीसरा कोच के बाद चौथा कोच, जो सक्सेस का फॉर्मूला है ना वो कोई नहीं होता, सिर्फ आपको अपने प्रोसेस को कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करना होता है और उसमें बेहतरी की तलाश करनी होती है। और लेकिन अब आप एम्प्लॉई होते हैं तो सबसे पहले आप में इनसिक्योरिटी आती है जी। वो इनसिक्योरिटी मेरे में नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि मैं एम्प्लॉई नहीं था, तो जिसकी वजह से हमें लाहौर कलंदर को द वे थ्री ऑफ अस लाइक्ड चलाने का मौका मिला। अच्छा आतिफ भाई, ये बताइए कि पूरे पाकिस्तान को यूनाइट करती है लाहौर के अंदर, क्रिकेट तो करती है ओबियसली, बट लाहौर के अंदर को सबसे फेवरेट फ्रेंचाइज बनाने में मेरा ख्याल है आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है सब जगह पे। खासतौर पे जिस तरह लाहौर कलंदर ने एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, बच्चों के 5 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल किए, ये भी एक डिफरेंट हमें यूनिक चीज़ नजर आती है पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ट्रैवल करना, इतने बच्चों को, आपका ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होता है, फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके पीछे क्या मोटिव था, किसकी ये सोच थी कि ये चीज़ करनी है हमने? वो कहते हैं ना, तेरी जीत में मैं जीतूं, मेरी में पाकिस्तान। क्या बात। सो जब आपको मैंने अपना बताया कि हमारा विजन क्या था, सो उस विजन का हाल क्या हुआ कि जब हमने इमर्जिंग प्लेयर फर्स्ट ईयर में उठाए तो हमारी पिक ऑब्वियसली 5वीं और 4थी थी, 2 राउंड थे इमर्जिंग के। एक हमें 29 साल के प्लेयर मिले और एक 33 साल के, और वो क्रिकेटर के अलावा सब कुछ थे। सो उसमें और मजबूरी ये थी कि एक इमर्जिंग मस्ट खेलता है, तो हम तो 10 प्लेयर से खेलते होते थे। वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो उसमें हम 2 मैच हम जीते उमर अकमल की ब्रिलियंस की वजह से। सो हमने सोचा, हमने उस वक्त जब पीसीबी से बात की तो उस वक्त लोगों ने कहा पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है, यही प्लेयर है, खत्म हो गया टैलेंट। बहुत से लेजेंड है जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ। हमने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर जब हम हार के वापस आए तब आकिब भाई को मैंने अप्रोच किया और मैंने कहा आकिब भाई पाकिस्तान आ जाए। उन्होंने कहा मैंने क्या करना है पाकिस्तान आके। मैं कहा आपका नाम आकिब जवेद है, मेरा नहीं, आपने मुझे बताना है कि मैंने क्या करना। तो मैंने कहा आप पाकिस्तान आ जाए, 2 बातें करता हूँ। एक तो ये कि हम 5वें नंबर की टीम है, थोड़ा सा भी हमारा हो जाएगा तो आपकी गुड्डी चढ़ जाएगी। अभी तो आप नेशनल लेवल पे कोचिंग करते हैं, आगे प्राइवेट लीग्स का ज़माना आ रहा है, तो आपके लिए कैनवस बड़ा हो जाएगा। और दूसरा जब आप आएंगे तो मुझे भी देख लेंगे। वो 2 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा आकिब जवेद रिजाइंड एज ए हेड कोच। अच्छा। तो मैंने इन्हें फ़ोन किया कि भाईजान ये बंदा कोई तय करता है, कोई मतलब कोई फाइनेंशियल कोई कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी में आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, चल फिर देखते हैं कौन। तो अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि पहले कौन गलत काम करता है। सो जब आकिब जावेद इधर आ गए, सो जो इनके अंदर पोटेंशियल था वो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस तरह यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे उनको वो करने का मौका मिला जो इनकी ख्वाहिशात थी। और इनकी सबसे बड़ा जो फोर्टे है वो डेवलपमेंट है, और उन्होंने सिस्टम से बाहर रहते हुए आपको शहीन, हारिस, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, स्टार्स दे दी। अच्छा कि भाई जिस तरह आतिफ भाई भी कह रहे हैं, आप वो, मैंने जिस इंट्रो में भी कहा, उन कोचेस में हैं जिन्होंने हर ग्रास रूट लेवल पे भी काम किया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब कोई क्रिकेट छोड़ता है, खासतौर पे सुपरस्टार, वो अपने स्टारडम की वजह से कहता है या तो मुझे चेयरमैन लगाया जाए, या चीफ सेलेक्टर लगाया जाए, या हेड कोच लगाया जाए, उससे नीचे काम करने को तैयार नहीं है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम बड़ी मल्टीपल एग्जाम्पल्स हमारे सामने। जब आप लाहौर के अंदर से एसोसिएट हुए, आपने लाहौर डेवलपमेंट के काम किया, जिस तरह इन्होंने भी कहा, शहीन दिया, हारिस ट्रॉफी दी, अभी ज़मान आपने लास्ट सीजन में दी, तो ये बॉलर्स के लाने में आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है कि क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है, या आपको लगता है कि इनको डेवलप करना पड़ेगा फिर ये बनेंगे, वो आप कैसे देखते हैं? देखिए जो बॉलर्स होते हैं उनको आसान है एक तो देखना, पहचानना भी और ट्रेन करना भी जी। क्योंकि बॉलर जो है वो एक तो नेचुरल स्किल होती है, आपने उसको बस ये देखना कि इसमें क्या बेहतरी कैसे आ सकती है, उसकी ट्रेनिंग करा दो, डाइट अच्छी कर दो। और फैसिलिटीज़ इतना मैटर नहीं करती बॉलर के लिए जितनी कि बैट्समैन के लिए करती। बैट्समैन सिस्टम प्रोड्यूस करता है और उसमें टाइम लगता है। और शुरू में हमारे पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं था जी। इसको बनाने का मकसद ये है कि एक बैट्समैन बनाने के लिए आपको 2 साल लगते हैं। वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर से भी कम नहीं है, उससे भी बेहतरीन फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड की। स्टोरी आपको सुनाता हूँ। सॉरी आगे आपकी बात करते हमने जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, और ये बेसिकली समीन की ख्वाहिश थी, और उसने कहा कि भाई हम यहाँ पे अपना नहीं बना सकते। खैर वो जब हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया तो पीसीबी ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नाम चेंज करके हाई परफॉर्मेंस सेंटर कर दिया। उस वक्त जो उनके थे एमडी, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा यार अगर मैं अपने बच्चे का नाम शाहरुख रखूं तो शाहरुख खान बन जाएगा। ऐसे ही हुआ, मैं याद है बिल्कुल। तो अब आपको ना बैट्समैन नजर आएंगे। अभी ये जो हमारा मई में हमने ट्रायल किए थे ना, वो जॉर्कशायर काउंटी के साथ जो वो आए थे,
تو ہم نے 22 پلیئرز سلیکٹ کیے تھے کلاس آف 2022. ٹھیک. اور ابھی جب ہم لاسٹ نومبر میں گئے ہیں ادھر نمیبیا, تو تب ان کی ٹریننگ کتنی ہوئی ہے, 4-5 مہینے. تو ہم تو اب وہاں ہم نے میچ کھیلنے تھے, ایک ساؤتھ افریقن لائنز جو ہے ٹیم ان کی, اس کے اندر 4-5 انٹرنیشنل پلیئرز تھے. دھوما کیپٹن تھا ان کا, ساؤتھ افریقن کیپٹن, اور دوسری تھی آپ کی نمیبیا کی نیشنل ٹیم جو ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اب وہ اپرچونٹی بیچ میں آئی تو زمین نے کہا کہ وہ ٹیم بھیجنی ہے, تو یہ آپ کے لڑکوں میں کوئی ہے جس میں ہم ایک ٹیم بنائیں. تو میں نے کہا یار انہیں کو بھیجتے ہیں. تو وہ ایک کانفیڈنس تھا کہ ایک بچے جو 4-5 سال پہلے کہیں بھی نہیں تھے, ان کو ہم کھلانے کن کے اگینسٹ جا رہے ہیں. جی. تو بیچ میں ہماری بھی تھوڑی سی نروسنس ہوئی ہے, پتہ نہیں جا کے وہاں کیا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو جا کے انہوں نے نمیبیا کو ہرایا, اور ان سے بھی جو ایک میچ ان سے بھی جیتے, لائن سے بھی, اور جو ہارے بھی ہیں آخری اوور میں جا کے. جی. تو وہ یہ مجھے کہتے ہیں ساؤتھ افریقن کہ اگر اتنا ٹیلنٹ ہے تو یہ پاکستانی ٹیم میں کیوں نہیں نظر آتا. تو اس کی مقصد یہ ہے کہ آپ ایک لانگر پیریڈ آف ٹائم تک آپ کو انوائرمنٹ چاہیے, اور اس میں کنسسٹنسی چاہیے. بھائی آئی بھی تو چاہیے نا, گیم اویئرنس کی جیسے بات کرتے ہیں. دیکھیے آئی کوئی بھی اگر آپ کام کرتے ہیں, اگر آپ وہ کام کرتے ہیں جس کا آپ کو شوق ہے, اور آپ اس کو پھر ریپیٹڈلی سیکھتے ہیں. جی. باقی تو کوچز جو ہیں یہ سارے تو موسمی کوچز ہیں نا. ایسے ہی ابھی پی ایس ایل آئے گی تو سارے اپنے جب جائیں گے میں بھی کوچ ہوں, میں بھی کوچ. کوچنگ ایک پروفیشن ہے جو میں 2001 سے شروع کیا ہوا, اور ہم فل ٹائم کوچ جس میں سیکھا بھی لیول 1 2 3 4. ہمارا تو ایسا بھی ٹائم رہا کہ جس نے کپتانی چھوڑی وہ کوچ بن گیا, ہیڈ کوچ بھی بن گیا, چیف سلیکٹر بھی بن گیا. تو اس میں آپ کسی کو بھی دیکھو کبھی اس کا فائدہ نہیں ہوا, نقصان نہیں ہوا, بےزتی ہوئی ہے. سمین بھائی ایک چیز دیکھی جائے تو ہر سیزن میں آپ بڑے بڑے نام آپ لوگ لے کے آئے, کیپٹن کے حوالے سے بھی اظہر علی کو لے کے آئے, پھر ہم نے دیکھا حفیظ بھی آئے, ڈی ویلیئرز بھی لے کے آئے, برینڈن میکلم بھی لے کے آئے. مطلب بڑی لمبی لسٹ ہے. پھر آپ ایک ڈومیسٹک سے بھی کیپٹن کو لے کے آئے, اس پہ بھی بڑا کرٹیسزم ہوا کہ وہ شاید نہیں جتا سکتا. پھر آپ لاسٹ سیزن میں شہین شاہ افریدی کو لے کے آئے. مطلب ایک بڑی انوویشن کہنا چاہیے, ایک ایسی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ تھی جو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, کیونکہ جب بڑے نام نہیں کر پاتے تو بہت پریشر ہوتا ہے. تو یہ کس کی آپ میں سے آئی تھی, کس نے سلیکٹ کیا کہ یار یہ سارے نام تو ہمیں وہ چیز نہیں کروا سکے, یہ اس کا کمال تھا یا ٹیم ہی ایسی آپ کی جیلن ہو چکی تھی کہ وہ جیت گئی؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا وہ جو پروسیس کی بات کر رہا تھا وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. جب پہلے سال میں نے مینیجر کے طور پہ ٹیم کے ساتھ ڈیلنگ کی تو میری اس وقت سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کاش کچھ ایسا میجک ہو کہ یہ جو 11-15 لڑکے ہیں یہ اس برانڈ کو اسی طرح اون کریں جس طرح ہم لوگ فیل کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن یہ پاسبل نظر نہیں آیا اس وقت مجھے, کیونکہ آپ کے سارے پلیئر جو تھے وہ انٹرنیشنل بھی تھے, کچھ لوکل تھے, اور یہ سارا سال کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور وردی چینج ہو جاتی ہے, کبھی آئی پی ایل شروع ہو جاتا ہے, کبھی سی پی ایل شروع ہو جاتا ہے, ہر جگہ پہ جا کے وہی نعرے, ہر جگہ پہ ہم جیتیں گے, ہم ایک ٹیم ہے, ہم لڑنے آئے ہیں, ہم فلانا ہے, ہم فلانا ہے. وہ خالی پھوکے نعرے لگتے تھے. مجھے یہ چاہیے تھا, اور یہ میری ڈریم تھی کہ میں کسی طرح یہ 11-12-15 لوگوں کو ایک اکٹھا کر کے فیملی بنا سکوں, جو ہارنا جیتنا تو گیم کا حصہ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ ٹیم لڑے, اور وہ ٹیم ایسی لڑے کہ آپ کو نظر آئے کہ یار یہ سارے اکٹھے ہیں. پہلے سال کوشش کی, وہ بالکل ہی لرننگ ایکسپیرینس تھا. دیکھیں اس میں گیل جو ہمیں ملے وہ 5ویں پک تھی ہماری, اس میں قصور ہمارا اس لحاظ سے نہیں بنتا کہ اب اگر ڈرافٹ میں آپ کی 5ویں پک ہے تو آپ وہی لوگ ہیں نا جو بچے گا. پھر ایمرجنگ جو عاطف نے بھی بات کی, جو سب سے کروشل کیٹیگری تھی, اس میں بھی ہماری آخری پک تھی. یہ سارے حسن علی وغیرہ نام لکھے ہوئے تھے ہم نے, شاید جن کے کاٹ رہے تھے نام, پک نہیں تھی. پھر 16 لڑکے اسلام آباد نے ریٹین کر لی. تو چیلنج بڑھتا گیا. ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں بہتر سے بہتر پلیئر ملے. اسی وقت عاقب بھائی اور عاطف نے پھر یہ پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کا کانسیپٹ دیا, کیونکہ باقی ٹیمیں تو چھوڑ نہیں رہی تھیں, تو ہم کہاں سے لیتے. ہم نے کہا ہم اپنے خود ڈیولپ کریں گے. وہ ایک لمبا روٹ تھا, ہم شارٹ کٹ بھی لے سکتے تھے جو آج کل لوگ کوشش کرتے ہیں,
اور جس کی وجہ سے میں نے وہ ہیش ٹیگ بنایا ہے کہ سوچنا بھی منع ہے، کیونکہ یہ پرنسپلی غلط بات ہے. آپ کو ایک دوسرے کی ٹیموں کو پوک نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنے ڈیولپ کریں. بالکل. یہ حارث، شہین، فخر، ڈیوڈ ویزا، یہ وہ لوگ ہیں. ہیری بروک کی بات کریں، ہیری بروک دنیا کو نظر دیا. زمان خان یہ اس فرینچائز کے ساتھ چل رہے ہیں. تو جو آپ نے کیپٹنسی کی بات کی تو وہ یہی کوشش تھی کہ ہمیں بہتر سے بہتر لیڈر ملے جو اس فیملی کو لیڈ کرے، جو اس کو فیملی سمجھ کے چلے. سب نے اپنی اپنی کوشش کی، لیکن جب شہین کی طرف نظر گئی نا تو شہین 16 سال کا تھا جب وہ آیا تھا میرے پاس، اور مجھے وہ آج بھی دن یاد ہے کہ ایک معصوم سا بچہ تھا جس کے لیے میں ورڈ تھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے سٹارز میں کہیں گم نہ جائے. اور میں نے پرسنلی فرسٹ ٹائم اس کا خود انٹرویو کیا تھا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، برینڈن کیسا لگ رہا ہے. اور فرام دیٹ ڈے ہی از ویری کلوز ٹو آور ہارٹ. اور اس کے ساتھ ایک پلیئر سے بڑھ کے تعلق ہے، پھر حارث ہے یا راشد ہے یا ڈیوڈ وغیرہ. تو جب یہ لاسٹ ٹائم لیڈرشپ کی بات ہو رہی تھی تو شہین کو 2018 میں، یہ کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ 2018 میں عاقب بھائی نہیں تھے اس وقت اس کمرے میں جب میں اور شہین بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے شہین کو اس وقت کیپٹنسی کی آفر کی تھی. اچھا. اور وہ اس لیے کی تھی کیونکہ شہین کے اندر وہ سپارک، جب آپ کسی کے کلوز ہوتے ہیں نا تو آپ کو اس کی پرسنالٹی کا پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک. تو شہین کے ساتھ ایک کلوزنس میں بہت فائدہ یہ ہوا کہ اس کی پرسنالٹی کا اندازہ ہو گیا. وہ جتنا اسمارٹ برین ہے بہت کم لوگ ہیں. ایج از جسٹ اے نمبر فار شہین. تو وہاں سے پھر عاقب بھائی نے اور میں نے مل کے جو اگریشن وہ لے کے آئے ہیں. ایون جب آپ نے پک کیا تھا تب افریدی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، اب تو وہ خیر ان کے فادر ان لا بھی بننے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی ارلی بنا دیا گیا، اس کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. یاد ہے لالا نے یہ کہا تھا تو آپ نے، لیکن اس پہ شہین کے ساتھ بات ہوئی تو شہین نے کہا کہ میں ریڈی ہوں کیپٹنسی کے لیے. میں نے عاقب بھائی سے بات کی، عاقب بھائی نے کہا ٹھیک ہے. عاطف، عاقب بھائی، میں تینوں ہم الائن تھے. پھر ایک دن شہین نے کہا کہ سبین بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ میں نا وائس بن جاتا ہوں، راشد کو کیپٹن بنا دیتے ہیں. اچھا. تو میں نے اسے کہا کہ کیوں؟ کہہ رہا ہے وہ لالا کہہ رہے ہیں کہ شاید ابھی it's too early for me. تو میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کپتان بنو گے پھر ہمارا وہی کیپٹن ہے جو پہلے تھا. آپ بنو گے تو پھر کیپٹن چینج نہیں، وہ بڑا کیا. اور ابھی جس طرح ایک شیل میں ہماری ٹیم جانا شروع ہوئی ہے، سارے اب پورا پاکستان اس طرف دیکھ رہا ہے کہ شہین کو کموڈٹی بن سکتی ہے جو تینوں فارمیٹ میں شاید پاکستان کو سرو کر سکتا ہے. اچھا، پی ایس ایل کی کموڈٹی کی اگر بات کریں تو سب سے بڑی کموڈٹی ہم نے جس طرح کا بن چکی ہے، ایک برانڈ بن چکا ہے. ایک انفارچونیٹ یہ ہے کہ جس طرح 6 ٹیمیں ہیں، فائنینشیلس کا ایشو آیا. لاسٹ ٹائم آپ کورٹ میں بھی گئے، پھر کورٹ نے انسٹرکشن دی کہ بیٹھ کے بات کریں. لاسٹ ٹائم جو چیئرمین پی سی بی تھے اس سے بڑے آپ لوگوں کے ریزرویشن تھے. ہم لوگوں نے بھی انٹرویو کیا، انہوں نے کہا جی انفینسی میں تھی، یہ پریویس گورنمنٹ کے سارے مسئلے مسائل تھے، ہمارے نہیں تھے. اب آگے کچھ سالوں بعد، 2-3 سال بعد اور ٹیمیں بھی ایڈ ہو جائیں گی تو پھر اوبیسلی جو فائنینشیلز ہے وہ کم ہو جائیں گے ڈسٹریبیوشن کے بعد. تو وہ کیا مسئلہ تھا اور اب آگے کیسے کیٹر کریں گے اور اس مینجمنٹ کو کیسے دیکھیں؟ آپ کس کی گئے گزرے چیئرمین کی بات کریں؟ دونوں کی. اچھا نہیں دیکھیں، وہ ڈیفینیٹلی جب یہ پروڈکٹ، ماڈل بڑا زبردست پروڈکٹ، بہت خوبصورت ہے. اور جب نجم سیٹھی نے اس کو امپلیمنٹ کروایا، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ نجم کے علاوہ کوئی نہیں کروا سکتا تھا. ٹھیک. بیکاز دا کائنڈ آف مینجمنٹ اسکلز ہی ہیز اور جو کائنڈ آف ریلیشن شپ ہی ہیز، وہ اور پاکستان کے لیے ان کی زیرو ایگو ہے. اگر کچھ کام کرنا ہے تو اس میں ایگو نہیں ہے ان کے پاس. سو انہوں نے یہ ماڈل اس وقت کر دیا. انفارچونیٹلی ان کی جو ٹیم تھی اس وقت کی، انہوں نے ان کو اس پہ مس گائڈ کیا، اور وہ جو اس کا ماڈل تھے اس میں کچھ انہیرنٹ فلاز رہ گئے. اب جب وہ گراؤنڈ پہ آئی تو اس کے مسائل آنے شروع ہو گئے. پھر وہ رجیم چینج ہوگی تو مانی صاحب آ گئے. مانی صاحب کو بڑا ٹائم لگا اس بات کو سمجھنے میں. جب مانی صاحب کنونس ہوئے اور ہم نے وہ کمیشن بھی ایک بنایا ایک جسٹس کی سربراہی میں، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ نیب نہ آ جائے، ایف آئی اے نہ آ جائے، کانٹریکٹ چینج کرنا ہے. ٹوٹلی ون سائڈڈ کانٹریکٹ تھا. سو جس دن وہ اناؤنس ہونا تھا انفارچونیٹلی وہ چینج ہو گئے اور پھر ہم شروع سے شروع ہو گئے. سو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب نجم واپس آئے. نہیں تو اس میں جو سر ایشوز تھے فائنینشیل سے، وہ سارٹ آؤٹ ہوئے آپ کے لیٹر آن؟ دیکھیں، جب آپ نے ماڈل بنایا تھا تو اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں کنسیو کی تھیں کہ ایسے ایسے ہوگا. پریکٹیکلی جب چیزیں ہوئیں تو وہ اس کے ریزلٹس تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے. چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ماڈل بنا تو اس وقت کنسیو ہوا کہ جو ایک دن میں 2 ڈبل ہیڈر ہو رہے ہیں ان کی علیحدہ ٹکٹیں بانٹی جائیں. ٹھیک. یعنی پہلے کہ آپ نے علیحدہ ریونیو لکھ لیا 30,000 تماشیوں کا اور دوسرے کا علیحدہ 30,000 تماشیوں کو. تو اب آپ کیا کریں گے؟ میچ ختم ہوگا، پورا اسٹیڈیم خالی کرا کے دوسری لائن؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا. یہ جب تھریٹیکلی آپ چیزوں کو کنسیو کر رہے تھے نا تو ادھر کافی بلنڈرز ہوئے. اور دوسرا ایک اور مائنڈ سیٹ تھا کہ
ایک بہت بڑا جو حصہ تھا پی سی بی کے اندر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لیک ہو، کیونکہ یہ لیک 6-7 دفعہ کینسل ہو چکی تھی. اس میں ایسی ایسی کلوزز ڈالی گئیں کہ وچ واز کوئی پاگل ہی ہوتا جو اس کو سائن کرتا. لیکن کریڈٹ نجم صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ 6-5 پاگل ڈھونڈ لیے اور ان کو انہوں نے کنونس کر لیا. نہیں یہ پاگل پنا تھا نا. دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی بات پیٹریوٹزم کہنا چاہیے، وہ پیار کرکٹ کے ساتھ. وہ تو پھر یہ اگر آپ ماڈل کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ میں نہیں کہتا، ابھی جو سی ایف او وہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا، یہ گورننگ کاؤنسل کی میٹنگ میں کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے یہ کانٹریکٹ کیسے سائن کیا. ہاں تو یہ 5 لوگوں نے نا یقین مانے ملک کی محبت اور نجم صاحب کے ساتھ ریلیشن شپ پہ کانٹریکٹ. سمین بھائی ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے میں ادھر سے آپ سے دوبارہ کٹ کروں گا. ناظرین بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے، ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ابھی بات کر رہے تھے فائنینشیل کے حوالے سے. جی سمین بھائی آپ کنٹینیو پلیز کیجیے گا. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو ایک میجر حصہ تھا جو ایٹ لیسٹ مجھے یہ فیل ہوا ود ان دا پی سی بی، دے ڈونٹ وانٹ دس لیگ ٹو ہیپن. اچھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ 6 دفعہ میرا خیال میں کہ 5 دفعہ زکا صاحب کے اشرف صاحب کے زمانے میں کبھی آتی تھی کبھی جاتی تھی، کبھی کچھ ہوتا تھا کبھی کچھ ہوتا تھا، کورٹ میں جاتی رہی، پھر یہ ہوئی نہیں یا ہونے نہیں دی گئی. نجم صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن اور انہوں نے ساری پرابلمس کو نیویگیٹ کیا، انکلوڈنگ ان کی جو انٹرنل پرابلمس تھی. جو ایک سیکشن تھا، ہم جب کانٹریکٹ لے کے آئے ہیں تو وہاں پہ پی سی بی کے اندر لوگ کہتے تھے یا نہیں ہونی. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک انویسٹر ہیں اور آپ ایک جا کے ایک جگہ پہ $25 ملین کی انویسٹمنٹ کمٹ کر رہے ہیں اور وہاں کے لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونی، تو آپ کا کانفیڈنس لیول کیا ہوگا یا ان کی لائلٹی کیا تھی. لیکن وہ سیکشن جو تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر کرکٹ جس طرح ہے سب کو پتا تھا، کچھ اپنے پرسنل موٹیوز بھی تھے کچھ لوگوں کے. وہ لیگ کو لیز کرنا چاہتے تھے تھرڈ پارٹیز کو. ان کو آپ نے اس نئی رجیم کو بتایا، نام ان کے ہائلائٹ کیے. اب اس میں دیکھیں وہ تو میرا ڈومین نہیں ہے، ان کا ڈومین ہے، گورننس ان کا کام ہے، میرا نہیں. میں نے ان کو یہ بتایا، ہائلائٹ تو کر سکتے ہیں نا، وہ تو ہمارے آنے سے پہلے ہو چکا تھا، اس میں جانے کا فائدہ نہیں تھا. ہمارا چیلنج یہ بنا کہ جو کانٹریکٹ ہم نے سائن کر دیا تھا وہ اتنا ون سائیڈڈ تھا کہ اس کو تو چل ہی نہیں سکتا. آپ جو مرضی کر لیں وہ کانٹریکٹ نہیں چل سکتا. اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمیں 4-5 سال لگ گئے. اچھا. اور 5 سال میں مسلسل ساری فرینچائز نے لاس کیا، کسی ایک نے پروفٹ نہیں کمایا، صرف پی سی بی نے پروفٹ کمایا. یہ کون سا ماڈل ہے؟ اس میں جڑے رہنے کی ریزن کیا صرف کرکٹ کے ساتھ پیار ہے یا کچھ؟ کیونکہ بزنس بھی تو ہے نا، پیرلل بزنس بھی تو ہے. کی میں نے بات آپ کو کی نا، تو ایک تو وہ تھا، اس میں آئے یہ محبت نے، اور اس میں نجم صاحب کے بہت ساری مارکیٹنگ سکلز بھی تھیں، کیونکہ وہ انہوں نے بہت سارا کمٹ کیا کہ یہ اس کی سیپریٹ لیگل اینٹی ہوگی، آپ ایک دفعہ آ جائیں ہم ٹھیک کر لیں گے. اب نجم صاحب ہی چلے گئے، مانی صاحب آ گئے، انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا. ان کو سمجھاتے 1.5 سال 2 سال لگ گئے. اسی چکر میں کورٹ جانا پڑا. وہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسی لیے کورٹ جانا پڑا. پھر کورٹ جا کے بات سمجھ آئی، پھر مانی صاحب نے ساری چیز سے ایگری کیا. اور مزے کی بات ہے جب انہوں نے جو ایگری کیا تھا وہ اس سے زیادہ تھا جو 95 ہمیں ملا ہے. یہ مانی صاحب نے مجھے بات بتائی ہوئی ہے کہ یہ 95% جو آج ہمیں ملا ہے، مانی صاحب کا ماڈل اس سے بہتر تھا. تو وہ لاسٹ منٹ پہ وہ چلے گئے تو رمیز صاحب آگے، انہوں نے کہا دس از دا واٹ، ٹیک اور لیو. اب ہماری اتنے لاسز ہو چکے ہیں کہ لیونگ از ناٹ این آپشن ناؤ فار اس. ٹھیک ہے، تو ہم نے، وہ کہتے ہیں نا مرتے کیا نہ کرتے، ہم نے وہ مجبوراً ایکسیپٹ کر لیا. ابھی بھی اس ماڈل کے اندر میجر چیلنجز ہیں جو اس لیگ کی وائبلٹی کو سیریس تھریٹ ہے، اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے نجم صاحب سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. چلیں وہ تو ہوپ فلی. اچھا عاطف بھائی، آپ سے میں جس طرح جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسے سمین بھائی نے بڑا ڈیٹیل میں ہمیں ایلیبوریٹ کر دیا، اگر یہ مزید ٹیمیں آ جاتی ہیں 10ویں میرا پرابلی 10th ایڈیشن کے بعد آ جائیں گی، تو پھر تو ڈسٹریبیوشن جس طرح میں نے کہا ہو جائے گی، تو پھر کیسے آپ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لحاظ سے آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو میرا کرکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور دوسرا پی سی بی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر چلے آپ اس میں دے دیں کہ اس میں کیا لگتا ہے کہ مزید آگے کیا کر لیں گے آپ اس میں اس ماڈل کو بہتر کرنے کے لیے؟ جی آگے جب ٹیمیں زیادہ آ جائیں گی. اور ٹیمیں زیادہ تو دیکھیں مجھے اس میں اتنی سمجھ آتی کہ ٹیمیں زیادہ کیسے آ سکتی ہیں. سیٹھی صاحب نے اپنی 2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ میں کہہ دیا یہ بات. ٹھیک ہے، سیٹھی صاحب کی خواہش ہے اور ہم اس خواہش کا بالکل احترام کرتے ہیں، بٹ وی ہیو ٹو میک شیور کہ یہ ماڈل ورکیبل ہو. آپ نے اگر 5 پاگلوں کی بجائے 10 پاگل اکٹھے کر لیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں، پہلے پولیو زیادہ بچے پیدا ہو گئے تو آپ دوبارہ چانس کیوں لیں؟ آپ ان 5 لوگوں کو تو پہلے وہ کر لیں نا، ان کو ایٹ لیسٹ بریک ایون تک تو لے آئیں. وہ اکثر میں ابھی باتیں سنتا ہوں کہ پچھلے دور میں ہوتی تھی کہ 80 کروڑ کا پروفٹ ہو گیا.
तो मुझे तो समझ नहीं आती थी, 80 करोड़ का तो रेवेन्यू नहीं था, तो प्रॉफिट कैसे हो गया हर फ्रेंचाइज को? ऐसे ही अब ये स्टेटमेंटें ऐसे ही हैं जैसे आपको मैं ना आपसे एटम बम की बातें करनी शुरू कर दूं, आपका फील्ड नहीं है जी, ऐसे ही। तो आपकी फील्ड नहीं है, आपको उस पे आप इंचार्ज हैं और आप उस पे कमेंट कर रहे हैं। जो रियलिटी है वो ये है कि हमारी सिर्फ कुछ फ्रेंचाइजेस प्रॉफिट्स में आई थी जिनकी फीस कम है। अब फीस डिस्पैरिटी की क्या रीज़न है, ये भी कोई पूछे कि लाहौर इतने की क्यों है, कराची इतने की क्यों है। मुल्तान ने तो चले प्रीमियर पे किया ना, वो पहली क्वेटा थी या इस्लामाबाद थी या पेशावर थी, इनकी प्राइस डिस्पैरिटी की रीज़न क्या है? ठीक, अगर आपको नहीं समझ आती तो दुनिया में मॉडल है। प्राइस डिस्पैरिटी की रीज़न होती है आपकी स्टेडियम कैपेसिटी, जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू आता है। वो स्टेडियम कैपेसिटी इसलिए होती है कि होम एंड अवे गेम पे बेसिस पे गेम्स होती है। बिल्कुल ठीक। होम टीम का बड़ा स्टेडियम होता है, उसको ज्यादा रेवेन्यू आता है, इसलिए उसकी प्राइस ज्यादा होती है। ऐसे ही तो हमने क्या किया, एक स्टेडियम में सारे मैचेस, प्राइस आपकी इतनी इतनी और वो शेयर कर लो इक्वली। हाउ कैन यू और जस्टिफाई? प्लस अगर हम मैचेस को देखें तो जो लाहौर कलंदर के मैच में स्पेक्टेटर्स आए वो तो इंटरनेशनल मैच में हमने नहीं देखे, और फाइनल की अगर हम बात ब्रांड बिल्डिंग है करें, ना। फाइनल के अंदर जितने लोग स्टेडियम में थे वी वर आल्सो देयर, और उससे ज्यादा दुनिया बाहर थी और ऐसे लग रहा था जैसे कोई वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है। ये मैं आपको बताऊं, देखें इसके पीछे एक पूरी साइंस है। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट ऐसे नहीं है कि आपने दिल किया और आपकी ख्वाहिशात पे चीजें चलनी शुरू हो गई। उस साइंस का बुनियादी रीजन एक बिजनेस है। वो बिजनेस ये है कि होम मैचेस का रेवेन्यू होम टीम के पास जाता है। होम टीम जितना बड़ा ब्रांड होगी उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा। ऐसे ही हम तो वो होम अवे से ही निकल गए ना। अच्छा कि भाई आपसे एक चीज ऐड कर जी, दूं please। सर कि ना अभी पीसीबी ने पिछले दिनों हमारी एक ऑपरेशनल मीटिंग में उन्होंने बताया कि इंडिया में 8000 आर्टिकल लिखे गए हैं पीएसएल पे और 90% लाहौर कलंदर पे। क्या अब आप ये देखें कि लाहौर कलंदर हम ओन नहीं करते, वी आर द कस्टोडियन। असल में तो पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड है ना, असल में तो पाकिस्तान का ब्रांड है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपका एक ब्रांड जो है जो पहले सस्टेन नहीं कर पा रहा, उसको आप एक्सपेंशन की तरफ लेके जाओगे तो आपको पहले कुछ अच्छा इसमें आतिफ लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बात की, जो चैलेंजेस अभी हैं, जो मेजर चैलेंज है, ये ब्रांड की बात की आपने। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इस वक्त, उसकी एक क्लॉज है, वो ये कहती है कि अगर आपने ब्रांड बनाया तो हम आपको सजा देंगे। अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। और अगर आपने ब्रांड ना बनाया, एक और काउंटर चीज है कि अगर वो दूसरी लीग बना लेते हैं जैसे केपीएल आई या दूसरी आई, तो उधर आप लोगों ने नहीं कोई क्लॉज डाली कि अगर ऑब्वियसली आप जैसे हमें टीवी पे न्यूज़ सुनते रहे हैं कि उस पे भी आप लोगों की रिजर्वेशन भी थी। उस पे ये सारे सवाल आप मेरे तरफ के कर रहे हैं, आतिफ और आकिब भाई के नहीं है। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। ये जो क्लॉज की मैं बात कर रहा हूँ ना, आप कहते हैं कि ब्रांड बनाओ, ब्रांड बनेगा तो क्रिकेट प्रमोट होगी, बच्चों में शौक पैदा होगा, हारिस शहीन फखर आएंगे, आप लोग पैसा इन्वेस्ट करें। वो क्लॉज कहती है कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपने ब्रांड बना लिया तो हम आपको सजा देंगे 11वें साल में। क्या बात, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। जिसने ब्रांड ना बनाया वो बच गया। ये तो बड़ी तो सारा उल्टा सीधा कर दिया। ये क्लॉज हमने पहले कभी बियॉन्ड इमेजिनेशन या रैशनलिज्म से बियॉन्ड है चीज। यही मैं बात आपसे कह रहा हूं। तो ये पॉइंट पे तो मेरा ख्याल है आपको जाना चाहिए था कोर्ट पे, इसमें वो हम इवेंचुअली उधर ही जाएंगे अगर चीजें ना सॉर्ट हो। चले होपफुली कि अब नई रजीम आई है उससे हो। अच्छा कि भाई आप उन क्रिकेटर्स में से हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली, कोचिंग की और बड़े रजीम देखे। अगर हम प्रीवियस रजीम की बात करें, एहसान मानी की बात करें, या जब आप भी 2008-9 में टीम के साथ थे, तो आप डिफरेंट फेजेस में हमने देखा कि टीम डेवलप होती रही हमारी। 2014 के आइन को ख़त्म कर दिया गया जब खान साहब की गवर्नमेंट आती है और वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद कर दिया गया। जब ये लास्ट रजीम आई रमीज़ राजा साहब की, तो उसमें मैं आपका ही शो कर रहा था, तो आपको भी इनवाइट भी किया गया कि आप आएँ, और मोइन खान को हमने स्पेशल देखा और आप बड़े होपफुल थे कि ये क्रिकेट समझता है, हमारे साथ खेला हुआ है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक तो प्रीवियस रजीम और इस रजीम का ये बताइएगा कि क्या ये डिपार्टमेंट क्रिकेट का बंद होना उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही, और ये इतनी हार्ड कोर किस्म की ये जो एक आप देखना शुरू किया कि प्रीवियस एक्स प्लेयर का और इनका जो कॉन्ट्रडिक्शन आया, इसको कैसे देखते, क्या रीज़न लगी? देखिए उसमें जो बात हम कर रहे हैं ना कि वो क्रिकेटर हैं, क्रिकेट को समझते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए चेयरमैन का क्रिकेट से कोई लेना देना, ठीक है, ना उसने छक्के मारने ना उसने यॉर्कर मारने। वो तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो अच्छा चेयरमैन हो सकता है।
ٹھیک ہو گیا. کرکٹر کا صرف 2 ہی رول ہے, یا وہ سلیکٹر بن سکتا ہے یا کوچ بن سکتا ہے. That's it. ڈائریکٹر کرکٹ آپریشن میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کرکٹر ہونے کی, اس میں بھی آپ کو ڈفرینٹ ایکسپوجر ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جو لوگ کسی نہ کسی طرح سے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رہے, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی یا بزنس ہے یا ایک ادارہ چلانے کا, جیسے اگر بٹ صاحب اعجاز بٹ صاحب آئے تو ساری زندگی انہوں نے سروس انڈسٹری چلائی ہے جی. اسی طرح اگر آپ سیٹی صاحب کو لوگ تو صرف اسی طرح جانتے ہیں کہ وہ صحافی ہیں, بزنس مین ہے وہ بہت بڑے, جو ان کی بزنس ایکسپیرینس ہے وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو رمیز راجہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جواب ختم ہو جائے نا تو آپ سٹبن ہو جاتے ہیں. تو لوگ سوال پوچھتے ہیں, جیسے زمین ہے اس کی ایک لاجک ہے, سوال پوچھے جواب نہیں ہے تو بدتمیزی ہو جائے. تو آپ کی نظر میں کیا کیا میجر مسٹیک اس پریویس رجیم سے ہوئی؟ دیکھیے رجیم کی تو بات انہوں نے تو مینج کرنا تھا, آئیڈیا تو بڑے خان صاحب کا تھا. اب ان کو نہ کون کرے. اب انہوں نے تو کہہ دیا میں نے آسٹریلیا بنانا ہے, تو آسٹریلیا میں کیسے بنانا ہے, 6 ٹیمیں کر دو. 6 ٹیمیں کر دو, 23 کروڑ کی عوام میں 6 ٹیمیں ہوگی تو آسٹریلیا بن گیا. اس کو کسی نے سمجھنے بھی کوشش بھی نہیں کی. تو اس لیے آئیڈیا کسی کا چلانا کسی نے دے کسی اور کو دو. اور جو سب سے بڑی غلطی جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں, یہ جو سب سے اچھی چیز پی سی بی کے سسٹم میں تھی وہ تھی ان کی اکیڈمیز. ٹھیک. جو ریجنل 12-16 اکیڈمیز لگتی تھی, پھر آپ کی نیشنل اکیڈمی تھی وہ لگتی تھی پرماننٹ. تو ایک سپلائی چین پلیئرز کی چلتی جا رہی تھی. اب وہ 2-3 سال سے نا آخری نشانیاں مٹنی شروع ہو گئی. ایسے ہی ہے, آگے کو ڈیولپ نہیں کیا. آپ دیکھتے ہیں پیچھے کوئی نہیں ہے, وہی جو لوگ ہیں پھر کہتے ہیں جی ہمارے پاس آپشنز ہی نہیں ہے. تو ڈیولپمنٹ بند کرو گے تو اسی وقت اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے, دیکھیں اگر اس ویژن کی بات کریں تو کمپیٹیٹو کرکٹ کی بات ہوتی تھی 6 ٹیموں کے اندر, تو نیچے ہم نے دیکھا کہ بیک لاگ آنا ختم ہو گیا, نیچے سے آپ کی بینچ اسٹرینتھ ختم ہوگی کہ نیچے سے آپ کو کون پرووائڈ کرے گا کرکٹر ایکسیپٹ پی ایس ایل چلیں آپ کو لڑکے دے رہا ہے. تو آپ کے خیال میں جیسے ابھی یہ رجیم بھی کوشش کر رہی ہے کہ چلیں انہوں نے 192 لڑکوں کو بھی سیو کر لیا, ان کے کانٹریکٹ ریسٹور کیے, ان کو ختم نہیں کیا. اگر اوپر یہ رہتا نیچے سیکنڈ ایئر کے طور پہ ڈپارٹمنٹ بھی ریسٹور ہو جائیں, ابھی تو دیکھیں وہ کوشش کر رہے ہیں, اب تو ڈپارٹمنٹ بھی ولنگ نہیں ہے, وہ بھی اپنے آپ کو سٹیک پہ نہیں لگانا چاہ رہے کیونکہ اگلی گورنمنٹ آئے کوئی پتہ نہیں پھر دوبارہ ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیا جائے. ایسوسیشن سے یا جو انہوں نے ریجن بنائے اس سے پلیئر کبھی بھی نہیں بنا. ٹھیک ہے. پلیئر بنے ہیں ڈپارٹمنٹ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کی صرف پالیسیز دیکھو نا, سلیکشن پالیسیز, ایک سیزن ہے اس میں کتنے 10 میچ ہونے ہیں, وہ 10 کے 10 بھی ایک بندہ نہیں کھیلتا. 2 اس کو کھلا دو, 2 اس کے کھلا دو, 2 اس کو کھلا دو, اینڈ آف دا ڈے کسی نے 3 کھیلے 4 کھیلے, وہ کبھی بھی پلیئر ڈیولپ نہیں ہوتا. جب ڈپارٹمنٹس آتے ہیں تو وہ سوچ سمجھ کے آپ کو نوکری دیتے ہیں. جی. آپ نے وہ سوچتے ہیں کہ یہ 15 سال ہمارے سے کھیل لے, اور پھر نوکری اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کو باہر بٹھا دیا جائے. ایسے ہی ہے. وہ کنسسٹنٹلی اس کو چانس دیتے ہیں, وہ کھیلتا ہے, 2-3 سیزن میں پلیئر ڈیولپ ہو جاتا ہے. ایسا ہی. اچھا, اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جس طرح ابھی 192 لڑکوں کو بھی ریسٹور کر دیا گیا, نیچے ڈپارٹمنٹ کو بھی ریسٹور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ دونوں کو پیرلل چلایا جائے, اوپر فرسٹ ایئر اس کو بنا دے, نیچے ڈپارٹمنٹ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ لڑکے پرووائڈ کرتے رہیں, ان کو نیچے سے اگر کوئی اچھا پرفارم کرتا ہے وہ 8 ایئر میں آ جائے, دونوں کو پیرلل لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں یہاں کوئی سسٹم نہیں اور نہ کوئی سسٹم کبھی بننا ہے. میں نے تو خان صاحب جب وہ اٹھا رہے تھے اس کے بعد ہمارے سے میٹنگ ہوئی تو کہتے تھے میں نے 2 چیزیں ٹھیک کرنی ہے, ایک میں نے کرکٹ ٹھیک کرنی اور ایک میں نے باقی جو سپورٹس ہے جو ہمارے اولمپکس میں جو برا حال ہے. تو میں وہ آدھے بول رہے تھے پلیئر, تو میں انگلی اٹھا کے میں کہ میری سن لو, میں کہا نہیں طرح اینڈ میں تیری بات سنو. تو میں نے کہا خان صاحب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کرکٹ ٹھیک کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتی, اور دوسری سپورٹس تو نہ تھی نہ ہے نہ کبھی ہونی ہے. ایسے ہی. تو کہتا یہ کہ تم کیسے کہہ رہے ہو, میں کہا جی ایسے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی, گراؤنڈ پہ کام کیا ہوا ہے. 2004 میں کی ریجن بنائے, میں نہیں بنا کے دیے. جی. یہ اکیڈمیز کا سارا سسٹم آپ نے بنایا. بالکل. تو وہ 3 سال پکڑ کے چلایا, گورنمنٹ چینج ہوئی, سارا کچھ ختم. اب یہ خان صاحب میں کہا آپ بھی جب جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. ہاں بالکل. اس کو برا بھی بڑا لگا کہ مجھے آپ کہہ رہا جو آپ جب گئے تو دیکھیے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے نا, آپ آج جو مرضی کر لو, 3 سال بعد 1.5 سال بعد 4 سال بعد پھر کیا ہوگا, کوئی اور آ جائے گا, اب اپنا ویژن لے کے آ جائے گا, اسے گاڑی کا اسٹیئرنگ موڑ دے گا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. شارٹ ٹائم میں جو آپ بہتر کر سکتے ہیں وہ بہتر کوشش. بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک سپورٹ بچی ہے, اگر اس کے اندر بھی پالیٹکس آتی رہے گی, پراپر لیجسلیشن نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے بہت بڑی جاتی ہے.
اچھا عاطف بھائی، آپ نے جس طرح برانڈ بنانے کے لیے پوری ایک ایفرٹ کی اور ایک پورا اسٹرکچر ڈیولپ کیا، بلکہ تینوں کو آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، اس میں یہ بتائیے کہ آپ جس طرح اپنی ٹیم کو ساؤتھ افریقہ لے کے گئے، آسٹریلیا بگ بیش کے ساتھ بھی میچز کھلائے، ابھی نیئر فیوچر کے اندر آپ کے پاس کیا کیا پلان ہے؟ جس طرح آپ بتا رہے تھے شاید یارکشائر کے ساتھ بھی ہم کوئی ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ IPL کی بھی کچھ ٹیموں سے بات ہو رہی، تو کیا آپ کے فیوچر کے کیا پلانز ہیں؟ لیکن فیوچر کا وہی ڈیولپمنٹ کا مین ہمارا فوکس ہے. اور جس طرح اس سال ہم نے کلاس آف 2022 کے جو پلیئرز بنائے ان کو ہم نے 1 سال کا کانٹریکٹ دیا، جن کا رہنا کھانا پینا اور ٹریننگ جو ہے وہ قلندرز کی رسپانسبلٹی ہے. اس میں سے اب آپ سوچیں کہ ود ان 6 months 6 or 7 months آپ نے 4 سے 5 پلیئر آ کے بھائی نے اس دفعہ PSL کی ٹیم میں رکھ بالکل ٹھیک بات. سو اسی طرح ہم نے وومن کے بھی ٹرائل کروائے، تو ان کے بھی ہم نے وومن پلیئر ڈیولپمنٹ شروع کیا. آلدو کہ اس میں ہمارے پاس ابھی ٹیم تو نہیں ہے، یا نیئر فیوچر میں ہمیں نہیں پتا کہ لیگ ہونی ہے یا نہیں ہونی، بٹ ہم نے 22 لڑکیوں کو شارٹ لسٹ کیا. 1 سال کا ان کا کانٹریکٹ ہے، رہنا کھانا پینا، اور کوشش یہی ہے کہ ان کو انٹرنیشنل لیگز میں بھی پھر ہم پلیس کریں. جس طرح ہم نے حارث کو یا دلبر کو یا فریدون کو جو ہے ہم نے، یا احمد دانیال کو ایون آپ نے مجھے 2 سال پہلے کہا تھا سلمان علی آغا ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو عاقب بھائی کو جاتا ہے. وہ بالکل آپ دونوں نے کہا تھا، عاقب بھائی نے بھی کہا تھا کہ ہم تیار کر رہے ہیں، ڈیلی 5000 بال کھیلتا ہے اور یہ لڑکا تیار ہے، اس کو چانس نہیں دیا جا رہا. تو بات یہ ہے کہ مقصد وہی ہے کہ ہم سسٹم کو ناک کرتے رہیں گے کہ جو پاکستان میں ٹیلنٹ ہے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. پاکستان میں پلیٹ فارمز نہیں ہیں، پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اور ہم نے اس کو پروف کیا آپ کو پورے سسٹم کے اگینسٹ جا کے. شاہین، حارث اور فخر یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان میں بے تہا ٹیلنٹ ہے. سو ہم آنے والے دنوں میں اسی ٹیلنٹ کے لیے اسی جوش و جذبے کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. ٹرافی ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن ہمارا جو مین فورٹے ہے جو ٹیلنٹ اس ملک کو دینا اور اپنی ٹیم کو جو ہے لاہوریوں کو خوشی دینا کہ اگر پلیئر نہیں تو ٹرافی، اور پلیئر کے ساتھ ٹرافی ہوتی تو اس سے اچھی بات تو ہے کوئی نہیں. سو یہ کوشش ہماری جاری رہے گی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو اور زیادہ ملکوں میں ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. سمین بھائی، ایک جو لاہور کے اندر کی یونیک مجھے چیز نظر آئی، اور کیونکہ ہمارا بھی انٹریکشن رہتا ہے پلیئر سے، آپ کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ اپنے پلیئرس کو آن کرتے ہیں، ان کے ساتھ فیملی کی طرح لے کے چلتے ہیں، اور جس کی پرائم ایگزامپل ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ ان کے فنکشنز پہ بھی جا رہے ہیں، جو کہ نارملی ہم نہیں دیکھتے ٹینڈنسی. پھر اس کے علاوہ جو ایک سلسلہ کار آپ نے گفٹ کیا گاڑیوں کا، ابھی اور دولہے بن کے جا رہے ہیں اور ان کے ایون دولہے کو لے کے جا رہے ہیں، تو وہ اس ٹوکن آف لو کا جو جیسچر، اوبیسلی گاڑی تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں پلیئر کے لیے ہوتی، بٹ اس کا تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کتنا انکریجنگ سائن ہے، اور اس کے پیچھے تھاٹ آپ کی کیا ہوتی ہے، کس طرح لے کے چلنا ہے لڑکوں کو؟ دیکھیں، وہ پھر واپس اسی بات پہ چلے جاتے ہیں. پہلے سیزن میں جو ڈریم تھا کہ ایک فیملی بنانی ہے، ایک ایسی ٹیم بنانی ہے جو اس برانڈ کو اون کرے. الحمدللہ اب ہمارے پاس وہ سارے ستون موجود ہیں اس بلڈنگ کے، اس فیملی کے. اب ہمارا کام بہت آسان ہو گیا. اب وہ اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں. حارث، شہین، فخر، راشد، ڈیوڈ، عبداللہ، کامران، زمان خان، یہ کور ہے اس خاص طور پہ ہیری بروک جب آپ نے پک کیا کوئی نہیں جانتا تھا. ٹیم ڈیوڈ کو بھی ٹیم ڈیوڈ کو بالکل ایسے ہی اس سے پہلے پہلے سیزن کو جی آپ کو پہلے سیزن سے گنا تو کیمرون ڈیلپورٹ کو کون جانتا تھا؟ ایسے ہی ہے. فل سالٹ کو کون جانتا تھا؟ پھر وہ کرس گرین کو کون جانتا تھا؟ بالکل ٹھیک. تو لاہور بیسیکلی یہ سارے کام اس لیے کر پاتا ہے کیونکہ یہ آپ اگر دیکھیں نا، ایک گلا بھی ہے نا، آپ ایسے گورے پلیئر سلیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں، تیار کرتے ہیں، وہ بعد میں ہمیں پھینٹی لگاتے ہیں. دیکھیں کرکٹ جو چھپے ہوتے ہیں کرکٹ تو اچھی ہوتی ہے نا. آپ پچھلے سال اسی ٹائم ان کے اگینسٹ ہم نے بالر بھی تیار کیے تھے، انفارچونیٹلی انجرڈ کرا دیا، سارے انجرڈ کرا دیا. آپ دیکھیں پچھلے سال جب PSL ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ IPL کا ڈرافٹ آ رہا تھا، تو ہیری بروکس تھے ہمارے ساتھ. تو ٹیم ڈیوڈ کا جب کانٹریکٹ ہوا تو ملینز میں ہوا، تو مجھے یاد ہے کہ nobody looked at him. کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ ہیری بروکس بھی ہے. آج دیکھیں ہیری بروکس نے وہ اماؤنٹ ہی ڈبل ریکارڈ توڑ دیا. تو دیکھیں کمنگ بیک ٹو دا ٹیم مینجمنٹ، میرے خیال میں یہ ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل آف مینجمنٹ، کیونکہ وہ ہماری کنونشنل ٹریننگ نہیں ہوئی. ٹھیک. وی ڈونٹ ہیو اے بیک، میری کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی کہ کرکٹ ٹیم کیسے چلتی ہے. اوبویسلی لاجک کے اوپر آپ تو چلتے ہیں. ہم نے اپنے کارپوریٹ سے جو لرننگ تھی اس کو امپلیمنٹ کیا. شروع میں بڑا کرٹیسزم بھی آیا، مجھے یاد ہے کچھ اپنے پلیئر بھی یہ کہتے تھے کہ آپ بہت جو ہے نا سافٹ ہیں، آپ ڈانٹتے نہیں ہیں. تو یہ تو پاکستان کلچر میں ڈانٹنا تو ضروری ہے، لیکن جو کام ہمیں آتا ہی نہیں تھا وہ ہم کیسے کرتے؟ ہمیں یہی آتا تھا پیار بانٹنا. تو اس طرح کے پھر لوگ ملتے گئے ہمیں. ہمارے حارث، شہین، یہ پلیئر ڈیولپمنٹ کے بچے، سہیل، یہ آہستہ آہستہ یہ جب ملتے گئے تو پھر ان لوگوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا. پھر ہماری ذمہ داری کم ہوگی. ایسے ہی ہے.
اچھا کہ بھائی لاسٹ کوشچن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، ہمیشہ ہماری سوئل جو ہے وہ فاسٹ بالر کی ریکگنیشن رہی، اور آپ نے خاص طور پہ لاہور کے اندر نے بڑے اچھے خوبصورت شاہین، حارث، دلبر کی بات کریں یا ابھی بھی زمان آ رہے ہیں. ایک دم ہم نے دیکھا ورلڈ کپ کے بعد جب دونوں تینوں ٹاپ نوچ کے بالر ہمارے جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے تو ہم زیرو پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ہمارے پاس کوئی ایسا پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک دو ٹیسٹ میچز میں تو آؤٹ ہی نہیں کر پائے ہمارے پیس بالر. تو یہ کیا ہمارے پاس پیچھے لڑکے نہیں اویلیبل، ٹیلنٹ نہیں ہے، یا سلیکشن کا مسئلہ ہے، یا اتنی زیادہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے کہ لڑکیوں کی وہ جو پار ہونی چاہیے فاسٹ بالر کے اندر وہ ختم ہوگی؟ خوف چیئرمین سے لے کے کوچ تک، کوچ سے لے کے مینیجر تک، مینیجر سے لے کے سلیکٹر تک، ان کو مل جائے نا، جب تک اس کو توڑ نہیں لیں گے یہ اپنی اپنی نوکریاں بچانے کے لیے نا، کوئی ان کو احساس نہیں ہوتا. یہ اٹ واز رائٹنگ آن دا والز کہ شاہین کو ورلڈ کپ نہیں کھیلنا چاہیے. بالکل. تب میں نے کہا سارے مجھے گالیاں دے رہے تھے. تو آج جب تک اس کو توڑ مروڑ کے گرا نہیں دیا، اس کو ریسٹ نہیں کرایا. میں تو اس دن مذاق میں کہہ رہا تھا کہ اگر وہ جو ماں کو ووٹ پاکستان نہیں ہوتا نا تو سارے کرکٹ بورڈ اس کی امی کے پاس چلے جاتے پلیز اس کو ملک کو قوم کی خاطر کھیل لے. نہیں اسے فائنل کھلایا تو ہم نے سارے توڑ مروڑ کے سارے بٹھا دیا. انڈیا نے دیکھ لیں جس پر بمراہ کو نہیں کھلایا، ان کا مین بالر تھا. تھوڑی سی تو آپ احساس کرو، ملک کا نہیں کرنا، ٹیم کا نہیں کرنا، تو اس بچے کا تو کرو جو کریئر تم داؤ پہ لگاتے ہو. اتنے سارے بالرز ہیں، ان کو چانس ہی نہیں دینا، کیونکہ چانس ہی نہیں لینا کہ کہیں ہم ہار گئے نا تو چیئرمین کی کرسی کانپ رہی ہوتی ہے، اسی طرح چیف سلیکٹر کی، کوچ کی، کپتان کی. جاب سیکر والا جو ایٹیٹیوڈ ہے، مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ وہ ایسے اچانک کسی کو لگا دیتے ہیں، اس کی چاندی ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ساری زندگی مجھے کسی نے. اور پاکستان میں سیٹ چھوڑنا تو آپ کو پتا سب سے مشکل کام ہے. ایک تو آپ کلندر ہونا بھی مشکل کام ہے، واقعی بھائی کی طرح لگے رہے. یہ آپ دونوں پارٹیز کا کریڈٹ جاتا ہے. اچھا، اس میں آپ دونوں تینوں کا ایک تو بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور لاسٹ نوٹ پہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو کروڑوں فینز آپ لوگوں کے کوئی میسج دینا چاہیں پلیز تو دیجیے. دیکھیں فینس کو یہی میسج ہے کہ قلندرز کو سپورٹ کریں. ہمارے جو غلطیاں ہیں اور جو کوتاہیاں ہیں وہ ضرور ہوتی ہیں اس میں، لیکن بدنیتی نہیں ہوتی. اس کو بدنیتی کے ساتھ مت جوڑیں. ہمارے سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں اور فیوچر میں بھی ہوں گی، لیکن ہمارا مقصد آنیسٹی اور پیور ہے. اس کا تھوڑا سا آپ نے نمونہ حارث، شاہین، فخر کی زمان کی صورت میں دیکھا ہے. اگر آپ لوگ اسی طرح ہی سپورٹ کریں گے لاہور قلندر کو تو آپ انشاءاللہ ایسے بے تحاشا ٹیلنٹ کو دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی آپ کوئی میسج دینا چاہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ جیسا کہ ہم بہت ڈیٹ قلندر صاحب ہوئے تو یہ زندگی کا سب سے اچھی لرننگ ہے جو لوگ بچے ہیں یا نوجوان ہیں وہ اس ایگزامپل سے سیکھ سکتے ہیں. اور جو زندگی ڈر اور لالچ سے آگے ہے نا، اصل میں وہ زندگی ہے. کیا بات. کچھ نہ اور کرے، اپنے اندر کی جو لالچ اور اپنا ڈر ہے نا یہ نکالیں اور زندگی گزاریں، دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے. بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت بات. جی آتے بھائی آپ چھوڑے کچھ نہیں، یہ لمبی لمبی چھوڑ کے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز کی ہے کہ obviously ہار کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی، بٹ یہ کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. اگر آپ نے ملتان جانا ہے اور آپ اپنا منہ کراچی کی طرف کر لیں تو پہنچنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یار آپ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور جو آپ کا ویژن ہے اس کے الائنمنٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں تو کامیابی آپ کے قدم ضرور چومتی ہے، اور اس کی زندہ مثال یہ ٹرافی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو آپ دونوں تینوں کا بہت بہت شکریہ. وی آر ہائیلی تھینک فل. آپ نے اسپیشل ٹائم نکالا ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے، ہمارے چینل کے لیے. ہماری نیک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ یہ ٹرافی دوبارہ لاہور کے اندر جیتے، اور جو کام اس سے بڑا آبجیکٹو آپ لوگوں کا موٹیو ہے کہ پاکستانی کرکٹ فلرش کرے، میرا خیال ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے. قلندر سمجھتے ہیں نیاز نہ پکڑا یہ دال چاول. بالکل. اگین آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین. اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ پاکستانی کرکٹ اسی طرح پھلتی پھولتی رہے اور فلرش کرے اور پاکستان اپنا نام ہمیشہ روشن رکھے. ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں اسپیشل شو کے ساتھ. اپنا خیال رکھے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.